खुदावंद यसु मसीह के अजीम पुरफजल और जलाली नाम में मैं नाजरीन आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज इस खूबसूरत शो में बात करेंगे शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से। इससे पहले कि शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से पुरफजल बातें आप तक पहुँचाई जाएँ, मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम बिशप यूसुफ सुहेल साहब और बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के वो चेयरमैन हैं, और खुदा बड़ी कुदरत के साथ, बड़े जलाल के साथ, बड़ी अजीम बातों के साथ, बड़े ईमान के साथ खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल बातें शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से आप तक पहुंचा सकें। इससे पहले कि शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से आप तक पुरफजल बातें पहुंचे, मैं अपने गेस्ट बिशप यूसुफ सुहेल साहब को वेलकम करता हूं। बिशप साहब वेलकम। तो नाजरीन, बात हम करेंगे शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से। तो बिशप साहब, मैं पूछना ये चाहूँगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे नाजरीन को ये बताएं कि शुक्रगुजारी किसे कहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी तरफ से बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की बिहाफ पर मैं तमाम नेशनल इंटरनेशनल व्यूवर्स को इस खूबसूरत मौके पर सलाम पेश करना चाहता हूं। और शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से, जैसा कि ये नवंबर का महीना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ख़ुसूसी तौर पर यूएसए जो है, वहाँ पर एक नेटिव ग्रुप था अमेरिकन का, जिसने कॉलोनिस्ट के साथ मिलकर हार्वेस्ट फीस्ट मनाई थी। और ये पूरी दुनिया में थैंक्स गिविंग का एक इवेंट्स मनाया जाता है। जिस तरह ईस्टर की त्यौहार की डेट्स फिक्स नहीं है, इसी तरह इसी कोई भी मौसम के हिसाब से इसकी डेट बनती है। और फजल टीवी के तवसत से मैं पूरी दुनिया को हैप्पी थैंक्स गिविंग डे कहना चाहता हूँ। और जैसा कि पास्टर साहब आपने कहा है कि शुक्रगुजारी किसे कहते हैं, तो बहुत सारी अक़वाम या लोगों के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट है कि शुक्रगुजारी जो है वो एक जनरल सी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ बिब्लिकल तरीके से, या हमें जो टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी है, असल में ये उन नेमतों के एवज़ हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं, उसको उसकी दी हुई नेमतों को हम एक तरह से रिकग्नाइज़ करते हैं कि खुदावंद ये वो नेमतें हैं जो हमें बिन मांगे मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने ये सांस लेने के तरीके को ही देखें, तो हर शख्स जो है वो 1 मिनट में 72 दफ़ा सांस लेता है, 72 टाइम। और वो जितनी ऑक्सीजन यूज़ करता है, अगर हम उसको इकनॉमिकली देखें तो वो रोज़ाना हम पर खुदा बहुत ज़्यादा खर्च करता है। इसी तरह वो पानी देता है, हमें रोशनी देता है, लेकिन इंसान जो है वो दूसरे कामों में लगा रहता है। तो खुदा जो हमारे मांगने से पेशतर ही हमें ये चीज़ें फराहम करता है, और उसके लिए नेकोबाद की भी कोई नहीं है मसला। खुदा हर शख्स को जो है वो उसको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, और उसके अगेंस्ट वो सिर्फ़ ये चाहता है कि हम उसका शुक्र अदा करें। बहुत सारी अक़वाम जो हैं वो अपने अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन बीइंग ए क्रिश्चियन हमारी शुक्रगुजारी करने का ढंग तरीका मुख्तलिफ है। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान, उसको कुछ चीज़ों पर इख्तियार नहीं है। जैसे ना तो वो अपनी मर्ज़ी से वो मुल्क चुन सकता है कि जहाँ वो पैदा हो, ना वो अपनी मर्ज़ी से अपने वालिदैन को चुन सकता है कि वो किस घराने में पैदा होना चाहता है, ना वो अपने भाई बहनों का चुनाव कर सकता है। अब जब हम इन बातों के ऊपर बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं रखते, तो फिर खुदा की हमारे ऊपर एक ख़ुसूसी नेमत आती है, ख़ुसूसी तौर पर उसका प्यार आता है, ख़ुसूसी तौर पर उसकी एक बरकत आती है। वो बरकत क्या है? वो ये है कि खुदा ने मुझे एक क्रिश्चियन घराने में पैदा किया। और अगर हम इसी का सारी उम्र शुक्र अदा करते रहें तो मैं समझता हूँ वो भी कम है, क्योंकि अगर मैं इस वक्त क्रिश्चियन हूँ, बिशप हूँ, तो इस वजह से हूँ क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ। क्योंकि 99% बच्चा वही मज़हब अडॉप्ट करता है जो उसके वालिदैन का होता है। तो
اگر میں کسی اور مذہب میں پیدا ہوتا تو میں آج اسی کا پیروکار بھی ہوتا اور ہو سکتا میں اس کی پریچنگ بھی کر رہا ہوتا. تو اگر میں اس وقت بشپ ہوں, خدا نے مجھے یہ فضل دیا کہ اس نے مجھے اپنی امت میں پیدا کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی شکر گزاری میرے لیے کوئی نہیں ہے کہ میں دن رات اگر اسی بات کا شکر ادا کروں تو میرے لیے وہ کم ہے. اور شکر گزاری ہے کیا؟ یہ ان نعمتوں کا, ان برکات کا جو خداوند آپ کو دیتا ہے وقتاً فوقتاً, اور پوری زندگی آپ کے ساتھ وہ وفادار باپ کی طرح رہتا ہے, اس کے اگینسٹ ہم جو اس کے لیے اس کے کام کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں, اس کو ہم شکر گزاری کہتے ہیں. تو بشپ صاحب بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے شکر گزاری کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتایا. تو اس دنیا کے اندر مختلف اقوام ہیں, کیا ہر ایک قوم پر یہ لاگو ہے کہ وہ شکر گزاری کرے؟ اس کے بارے میں بائبل کیا بتاتی ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نہ صرف کرسچن بلکہ دیگر اقوام جو ہیں وہ بھی خدا کا شکر ادا کرتی ہیں. میں بھی ان کا طریقہ کار, ان کی رسم و رواج الگ ہوں, لیکن وہ شکر گزاری ضرور کرتی ہیں. تو وہ بھی جو ہے عید منا کر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھنا چاہیں تو لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس, اس کا 17 باب, اس کی 12 سے لے کر 19 آیت تک ہمیں ایک سٹوری ملتی ہے. وہ سٹوری کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح جا رہے تھے تو ان کو 10 کوڑی ملے. اب 10 کوڑیوں نے, میں مختصر بات کرتا ہوں, 10 کوڑیوں نے خدا نے پوچھا کہ میں کیا کروں آپ کے لیے. انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک محاورہ بھی, ایک اندھا کہ چاہے 2 آنکھیں. تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہو جاؤ اور جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھاؤ. اب ہوا کیا کہ ان 10 میں سے ایک کوڑی واپس آیا, اور اگر اس کا ہم دیکھنا ہے تو یہ 4تھی آیت ہے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس, اس کا 17 باب, اس کی 16ویں آیت میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص واپس آیا, اور آتے ہی اس نے کیا کیا, خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں منہ کے بل وہ گرا, اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ خداوند میں پاک صاف ہو گیا ہوں, اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ پر یہ رحم کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ سامری تھا. اب سامری جو ہے وہ غیر اقوام میں آتے ہیں, اور اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھنے والے جاننے والے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ سامری یہودیوں کے ساتھ ان کا کوئی اچھا تال میل نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود وہ بھی شکر گزاری کرنے کے لیے آیا. اور اسی طرح دیگر اقوام کو ہم دیکھتے ہیں, وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے رسم و رواج ڈیفرنٹس ہو سکتے ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں خدا کی شکر گزاری ضرور کرتے ہیں, اپنے خالق کی شکر گزاری ضرور کرتے ہیں, اور وہ اس کے لیے انہوں نے ٹائم مقرر کیے ہوئے ہیں, عیدیں مقرر کی ہوئی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی وہ چاہے کرسچن ہوں چاہے پوری دیگر اقوام ہوں, وہ شکر گزاری ضرور کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب. ناظرین, آپ بڑی خوبصورت باتیں شکر گزاری کے تعلق سے سن رہے ہیں, تو میرا ایمان ہے کہ ان خوبصورت باتوں کے ذریعے خدا آپ کی زندگی میں بڑا کام کرے گا. تو بشپ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں پہلے بتایا کہ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے, کہ خدا نے جو نعمتیں طرح طرح کی ہمیں دے رکھی ہیں, جب خدا ہمیں دیتا ہے تو خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. تو ایک بڑا زبردست حوالہ انہوں نے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے کوڈ کیا ہے, اور اس کا 17واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں کہ خداوند مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا دی, تو ایک کوڑی واپس آیا, تو مسیح نے کہا باقی 9 کہاں ہیں. اصل میں مسیح یہی چاہ رہا ہے, یہ تقاضا کر رہا ہے, خواہش کر رہا ہے کہ اچھا تھا کہ وہ 9 بھی باقی واپس آتے جن کو میں نے شفا دی ہے. کیونکہ بائبل اس جگہ پر ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یہ تقاضا کرتا ہے, خواہش کرتا ہے کہ جس کی زندگی میں کام کروں, خاندان میں کروں, کلیسیا میں کروں, اور کسی گروپ میں کروں, کسی ایسے فرقے میں کروں, قوم میں کروں, خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ انسان میری شکر گزاری کرے گے. میرا ایمان ہے کہ خدا اور خدا کے خادم کے وسیلے کلام آپ کے ساتھ کرے گا شکر گزاری کے تعلق سے. تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, لیں گے ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے شکر گزاری کے تعلق سے، تو خدا کے خادم بشپ یوسف سہیل صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ تک پہنچا رہے تھے۔ تو بشپ صاحب ایک اور سوال ہے میرا کہ مختلف اقوام خدا کی شکر گزاری کرتی ہیں، اس کائنات کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو شکر گزاری کرنے کے ساتھ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، یا کن چیزوں کو لے کر ہم خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ شکر گزاری کب کی جائے، جی کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے مرنے تک خداوند اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے رکھتا ہے، تو پھر ہمیں کب شکر گزاری کرنی چاہیے؟ دوسری اقوام جو ہیں وہ زیادہ تر جب ان کو کوئی اچھا صلہ ملتا ہے تو اس وقت وہ شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن کرسچینٹی میں یہ الگ بات ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تو ہر بات میں شکر گزاری کر، وہ چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو، کسی قسم کے بھی حالات ہوں، وہ آپ اس کی شکر گزاری کریں۔ اگر ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 17 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنٹینیوسلی، چاہے آپ دکھ میں ہیں، سکھ میں ہیں، آپ آزمائش میں ہیں، آپ کو جاب ملی ہے نہیں ملی، آپ امیر ہیں غریب ہیں، یہ آپ پر فرض ہیں جو میں نے پہلے نعمتیں بتائی تھی، وہ چونکہ آپ کو بن کہے مل رہی ہیں، اس لیے ان کا شکر ادا کرنا آپ کے لیے ہر حال میں مقدم ہے۔ اور پھر اگر ہم افسیوں کے نام پالوس رسول کے خط کو دیکھیں، اس کا 2 باب اس کی 20ویں آیت کو، تو لکھا ہے، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ یعنی کہ ہمیشہ، کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی ملک مقرر نہیں ہے، آپ ہر بات میں، ہر وقت، ہر پل اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور یہاں پر جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ شکر گزاری کی کیسے جائے، ہاں جی بالکل، اور کون سی چیزیں ہونی چاہیے جس کے ساتھ ہم اس کی شکر گزاری کریں، جو کہ خدا جو ہے اس کو قبول کرے۔ تو اس کے لیے بھی اگر ہم زبور کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 17 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا۔ اگر ہم خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں دیگر اقوام کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے، جس کو ہم پریچنگ بھی کہہ سکتے ہیں، تب بھی ہم خداوند کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی ہمیں ہر چیزوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے بینگ اے ہیومن کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور اگر زبور 69 اس کا 30 ورس کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ اگر ہم گیت گاتے ہیں تو تب بھی ہم خداوند کی شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈفرنس یہ ہے دوسرے لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں کہ وہاں پر بہت ساری قربانیاں دی جاتی ہیں، بہت مال و دولت اس میں صرف ہوتا ہے، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ محبت کا خدا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری اوقات سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسان کی کیپیسٹی کیا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا نام لیتے ہو، میرا نام لوگوں کے سامنے چرچا کرتے ہو، تو تب بھی یہ آپ کی شکر گزاری ہے۔ اور اگر ہم زبور 35 اس کا 18 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا اور میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا۔ پہلی بات ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں تب بھی شکر گزاری ہے، اگر ہم اس کی تمجید کرتے ہیں تب بھی اس کی شکر گزاری ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں تیری ستائش کروں گا، یعنی اگر ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں تو تب بھی ہم اس کی شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں۔
اور خدا ہمیں کیا کہتا ہے، دیکھنا تو یہ ہے نا کہ خدا کیا چاہتا ہے. تو وہ 107 زبور اس کی پہلی آیت میں ہی لکھا ہے، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. یہ خدا کی ڈیمانڈ ہے، یہ میری آپ کی فضل ٹی وی کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہم شکر گزاری کریں. یہ خدا کی ڈیمانڈ ہے. وہ کہتا ہے آپ اگر دنیاوی باپ ہوتے ہوئے آپ اپنے بیٹے کو کوئی چیزیں لا کر دیتے ہیں جس کو تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا آپ کو اس کا اگینسٹ آپ کو کرے، کچھ ورڈز کہے شکر گزار. جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی گفٹ دے تو اس کو تھینکس کہیں. تو وہ خدا تعالیٰ جو ہمارے مانگنے سے بیشتری ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. ابھی بچے نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے اور اس کی خوراک کا پہلے سے انتظام کیا ہوتا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمیں نہ صرف سکھ میں بلکہ دکھ میں بھی اس کے شکر گزاری کریں. اس کے لیے اگر ہم زبور 50 اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنے منتیں پوری کر اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر. آمین. یہ نہیں کہ جب ہمیں خداوند خوشیاں دیتا ہے تو اس وقت ہی اس کو یاد کریں، بلکہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تو پھر زیادہ ہمیں ضرورت ہے خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی. پھر کیا ہوتا ہے، خدا جو ہے وہ آپ کو مزید بلیس کرتا ہے. اور آپ نے جو کہا ہے کہ چیزیں کیا ہونی چاہیے، جیسے کہ ہم دیگر اقوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے اپنے ایسٹس کو جو ان باتوں پر خرچ کرتے ہیں، تو وہ بھی زبور 50 میں ہی درج ہے. 30 اور 31 ورس میں، میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا. اور 31ویں آیت میں وہ فرماتا ہے، یہ خداوند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے سے زیادہ. خدا کو آپ کے بچڑوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو آپ کے مال و دولت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہی تو دے رہا ہے. وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے خالق کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور وہ جو ہمارے اوپر سورج چمکاتا ہے، رات کو وہ چاند کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، دیگر چیزوں کے ذریعے سے ہمیں زندگی بخشتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں سے توقع کرتے ہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. اور ہر پل ہر لمحہ، دکھ میں سکھ میں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے تم ہونٹوں سے میری تمجید کرو، تم کیا کرو مزامور گاؤ، تم کیا کرو میرے نام کی جے جے کار کرو، میرے نام کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو آپ کی وہی شکر گزاری ہے. تو خداوند شکر گزاری کی ڈیمانڈ کرتا ہے بشپ صاحب. بالکل، میں نے دکھ ہو سکھ ہو، ہاں جی، کیسے بھی حالات ہوں آپ تو یہ خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے. ہاں جی. تو ملک پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر بڑی قومیں آباد ہیں، مختلف خداؤں کی لوگ شکر گزاری کرتے ہیں. تو بائبل کہتی ہے خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. تو ہمیں کس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا ہمارے ناظرین؟ پاسٹر صاحب، آپ کا یہ سوال بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے. دوسری شکر گزاری، دوسری مذاہب کی اور ہماری شکر گزاری میں فرق ہے. جیسے میں نے ابھی آیت کوٹ کی تھی کہ خدا صرف ہم سے بیل بکریاں نہیں چاہتا، وہ بچڑے نہیں چاہتا، جبکہ دیگر اقوام کے جو خدا ہیں وہ ان سے خون کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ قربانی کی، وہ جس کو کہتے ہیں ہندی میں اگر بلی کہیں تو وہ دیگر جتنی بھی اقوام آپ دیکھ لیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ان سے قربانی مانگتے ہیں، پیسے کی، روپے کی اور چیزوں کی. لیکن ہمارا خدا جو ہے اس نے ایک ہی قربانی دے دی، اور اگر ہم اسی کا شکر ادا کرتے رہیں. دیکھیں ہماری انسان کی اوقات ہی نہیں ہیں، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ انسان سے ملاپ کر سکتا. خدا کو ہماری کیپیسٹی کا پتہ تھا اور اس نے ہم سے ان پر فضل کیا. اور سب سے بڑی نعمت اس نے کیا کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ جب وہ کروسیفائیڈ ہو، جب وہ قربانی دے، تو اس قربانی کے وسیلے سے ہم ایک بار پھر خدا کے ساتھ ری یونین کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم دن میں 24 گھنٹے اس کی شکر گزاری کرتے رہیں تو وہ بھی کام ہے. کرسچینٹی میں، دیگر مذہب میں بھی 10% کی بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم 24 گھنٹوں میں اگر 2 گھنٹے خدا کو دیں، تو یہ اس کی شکر. اور خدا نے ہم پر ایک اور احسان کیا کہ کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا
صبح کریں، شام کریں، دوپہر کریں، تو ہم دیکھیں پھر جیسے ہم دعائے یقین دیتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے ہماری خاندانوں میں برکت آتی ہے. اگر ہم اپنے ٹائم کی بھی دعائے یقین دینا شروع کریں، شکر گزاری کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیں، تو آپ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر سکتے ہیں. تو شکر گزاری کیسے کی جائے؟ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا سٹائل ہونا چاہیے کہ انسان خدا کی شکر گزاری کرے؟ اس کے بارے میں آپ کیا دیکھیے، اس کے لیے میری پرسنل ایک مثال ہے کہ میں نے آج تک مجھ پر دکھ بھی آئے، بے شمار دکھ آئے اور سکھ تو خدا نے شروع سے دیے، لیکن میں نے آج تک خداوند سے شکوہ نہیں کیا کہ خداوند یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. میں تو ان چیزوں کے قابل نہیں تھا، میں نے تو کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں کیا. تو یہ بھی ایک شکر گزاری کی بات ہے کہ جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں، آپ پر انوانٹڈ چیزیں آپ پر ہیوی ہو جاتی ہیں، جب آپ کو مختلف لوگوں کی طرف سے ٹیز کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ شکر گزاری کریں، تاکہ شکر گزاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو اپنی زندگی میں ایز اے لیڈر، ایز اے کریٹر، ایز اے سیویئر مان رہے ہیں، اور یہی خدا چاہتا ہے. اگر ہم صرف ہونٹوں سے اس کی تعظیم کرتے ہیں تب بھی وہ ہماری شکر گزاری کو قبول کرتا ہے. اگر ہم گیت گاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو سے تالی بجاتے ہیں تو وہ بھی خداوند کی شکر گزاری اپنے کنسیڈر کرتا ہے. مطلب خدا نے ہمیں اتنی سہولتیں دی ہیں کہ ہم ہر حال میں شکر کر سکتے ہیں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، جاتے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا احسان عظیم ہے، ورنہ شاید اگر وہی دوسروں کی طرح ہمارے اوپر یہ چیزیں لاگو ہوتی تو شاید ہم بہت پیچھے رہ جاتے. تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب. ناظرین، شکر گزاری کے تعلق سے آپ بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے آپ تک پہنچائی ہیں. آخر میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. موسوی روایت ہے کہ دو شخص، ایک امیر تھا اور ایک غریب، اور جب موسیٰ پہاڑ پر خدا سے بات چیت کرنے کے لیے جاتا ہے تو امیر شخص کے پاس بہت مال و متاع، دولت کثرت کے ساتھ تھی. تو اس نے موسیٰ سے کہا کہ اے خدا کے نبی، خدا سے پوچھنا کہ اتنی دولت، اتنا مال مجھے کیوں دیا ہے، کیا ریزن ہے، اس کے بارے میں خدا سے پوچھنا، موسیٰ سے کہا. اور دوسری طرف غریب شخص، اس نے بھی موسیٰ سے درخواست کی کہ خدا کے بندے، خدا کے نبی، خدا کے ساتھ تو بات کرنے کے لیے جا رہا ہے پہاڑ پر، تو میرے بارے میں بھی پوچھنا کہ خدا نے مجھے اتنا غریب کیوں بنایا ہے، کیا ریزن ہے. موسیٰ جاتا ہے خدا سے بات چیت کرنے کے لیے، اور جب خدا سے ملاقات کر کے موسیٰ نیچے اترتا ہے تو وہ دونوں شخص آگے کھڑے ہوتے ہیں. اور امیر شخص اسی طرح سوال کرتا ہے کہ خدا سے، آپ نے اے خدا کے بندے موسیٰ نبی، کیا خدا نے میرے بارے کہا ہے کہ مجھے اتنا امیر ترین کیوں بنایا ہے، کیوں مال و دولت دیا ہے، کیا ریزن ہے، کون سی میری بات تجھے پسند ہے. تو موسیٰ نے کہا، خدا نے کہا ہے کہ تو شکر گزاری کرنا بند کر دے. تو امیر شخص کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا، خدا نے بھی پھر کہا ہے اسے جواب دینا کہ میں بھی تیرا رزق بند نہیں کر سکتا. اور اسی طرح دوسرا شخص جو غریب تھا، اس نے موسیٰ سے پوچھا کہ خدا کے بندے، خدا کے نبی، خدا نے میرے بارے میں کیا کہا ہے کہ میں اتنا غریب کیوں ہوں. موسیٰ نے کہا، خدا نے تیرے بارے کہا ہے کہ تو شکر گزاری کرنا شروع کر دے. اور غریب انسان، وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے خدا نے دیا ہی کیا ہے کہ میں اس کی شکر گزاری کروں. تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے پھر وہ بھی جاتا رہے گا. آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا تقاضا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہوں آپ اس کی شکر گزاری کریں تو خدا آپ کو برکت دے گا. جس طرح ہمارے آج کے گیسٹ نے یہ بتایا، بشپ صاحب نے، کہ دکھ ہو سکھ ہو آپ خدا کی شکر گزاری کرو. تو جب خدا کی شکر گزاری کریں گے تو خدا آپ کو اور زیادہ نعمتوں سے، برکات سے مالا مال کرے گا. تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے شکر گزاری کے تعلق سے ہمارے گیسٹ سے سنی ہے. میرا ایمان ہے اس شکر گزاری کے تعلق سے جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں، یقیناً خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بلیس کرے گا. تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے. پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئی پرفضل باتوں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.
God bless you.